बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जुमा 13 रबीउल अव्वल सन 1442 हिजरी बमुताबिक 30 अक्टूबर 2020 की रात उर्दू रेडियो से प्रोग्राम नूरे इस्लाम सुनने वालों की खिदमत में मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल उमरी और सैफुर रहमान का सलाम व तहियात। सब इन प्रोग्राम के मामूल के मुताबिक पहले हिस्से में टेलीफोन के जरिए आप सामीन के सवालात वसूल किए जाएंगे और दूसरे हिस्से में SMS पर आने वाले सवालात प्रोग्राम में शामिल होंगे। SMS के लिए नंबर है 92080, जबकि टेलीफोन नंबर्स हैं 44131280 और 44874299। अब हम आज के प्रोग्राम की पहली कॉल रिसीव करते हैं और देखते हैं कि लाइन पर कौन साहब या साहबा हैं और वो क्या सवाल पूछ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा सवाल है कि बचपन से हमने सिखाया गया है कि जब अज़ान होती है तो सर पे दुपट्टा ओढ़ना चाहिए और जब कुरान पढ़ते हैं तब भी सर पे दुपट्टा ओढ़ना चाहिए। पहले तो ये इल्म नहीं था कि गैर मुहर्रम के सामने बाल छुपाना है, और जब यहाँ आके मालूम हुआ कि जब सीखा तब मालूम हुआ कि गैर मुहर्रम के सामने बाल छुपाना चाहिए और नमाज में भी बाल छुपाना चाहिए, एक भी बाल नहीं दिखना चाहिए। तो मेरा ये सवाल है कि क्या अजान के टाइम पे सर कवर करना मस्ट है? मतलब मैंने देखा है कि सर पे दुपट्टा डालते हैं, ऐसा नहीं कि एक आदत हो तो दिख रहा होता है, दुपट्टा जल्दी से लेके अजान शुरू होते ही दुपट्टा ओढ़ देते हैं सर पे। तो ये मस्ट है और कुरान पढ़ते वक्त भी सर पे दुपट्टा ओढ़ना मस्ट है? इंशाअल्लाह जी जरूर जवाब आएगा। और कोई सवाल है मोहतरमा? हाँ जी, नहीं शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम जी, अभी जवाब आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मौलाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिससे इस बारे में बेशक अजान हम सुनते हैं, अजान का जवाब देते हैं, फिर उसके बाद जो है अजान के बाद जो है दुआ करते हैं, तो इन बातों की हम पाबंदी करते हैं। और दूसरी तरफ जो है कुरान मजीद की तिलावत, तो कुरान मजीद की तिलावत बेशक जो है इबादत है और इस इबादत पर इंशाअल्लाह अजर और सवाब हासिल होगा। लेकिन उलमा की तहकीक ये है सर भाई कि अजान के वक्त या तिलावत के वक्त जो है क्या ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि अपने सर पर दुपट्टा वगैरह डालें? तो उलमा की तहकीक ये है कि ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन वैसे कोई खातून अपनी खुशी से डालना चाहे ये उसका इख्तियार है। लेकिन उलमा की तहकीक इस सिलसिले में ये है कि अजान के वक्त अजान सुने, अजान का जवाब दे बगैर दुपट्टे के, और उसी तरीके से जो है दूसरे नंबर पर कुरान की तिलावत करे बगैर दुपट्टे के, इसमें कोई हरज नहीं। तो दुपट्टे की पाबंदी जो बताई गई है वो नमाज के सिलसिले में, तो वज़ू के बारे में भी कोई पाबंदी नहीं है दुपट्टे की, और उसी तरह तिलावत के सिलसिले में भी और अजान के सिलसिले में भी शरीयत में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। और उलमा की तहकीक और उलमा का इत्तिफाक भी इसी बात पे है। जिसे मौलाना इसके साथ इन्होंने ये भी पूछा था कि गैर महरम के सामने बाल नजर आने चाहिए, नजर आ जाए तो चलेगा या नहीं चलेगा बाल? सब जहाँ तक महरम का मामला है वो तो अपनी जगह है कि महरम यानी या तो शौहर या फिर ये बाप बेटा भाई वगैरह, लेकिन गैर महरम के सामने जो है ये बालों को छुपाना चाहिए, हिजाब में शामिल है। जिससे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे दो सवाल है उबैद भाई। सैफुर रहमान बोल रहा हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम सैयद अमीर है। जी सही साहब। जी मेरा सवाल है, अभी ना मेरी बहन को लड़का नहीं है, मतलब औलाद नहीं है,
तो अगर मैं अपनी मेरे पास से अगर औलाद दिया उसको तो वो नाम मेरे नाम से रहेगा या यही पूछना था मेरे को, या अपने उसके शौहर के नाम से रहेगा? इंशाल्लाह जी, पूछना था जरूर। और कोई सवाल है हमारे सही साहब? बस यही है जो तुर्की में हुआ, अल्लाह उनको हिफाजत करना, जो अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जो ज़ल्ज़ला आया, ज़ल्ज़ले के बारे में आप क्या इशारा है? जी अल्लाह ताला हिफाजत करना, जो भी बच गए अल्लाहुम्मा, जो जख्मी हैं उनको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, जो चले गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो जिंदा हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे भाई, सलामत रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, बस शुक्रिया। फी अमान अल्लाह। जी मौलाना जी साहब भाई, देखिए मौसूफ क्या वो फरमा रहे हैं कि उनकी बहन के यहाँ औलाद नहीं है, अगर ये अपना कोई बच्चा बहन को दे देते हैं तो उस बच्चे का नाम इनके नाम के साथ होगा या उनके बहन के शौहर के साथ या उनके बहनोई के नाम के साथ? जैसे मैं इस सिलसिले में दीन इस्लाम की तालीम जो है वो यही है कि जो जिसका बच्चा है उसी की तरफ जो है मंसूब किया जाएगा, और इसका जिक्र हमें जो है कुरान मजीद में मिलता है, और अल्लाह ताला का खुद इरशाद है सूरतुल अहज़ाब के अंदर, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, के उदऊहुम लिआबाइहिम, बच्चे जो है जिसके हैं या जो हकीकी वालिद हैं उनकी तरफ जो है बच्चों को मंसूब करके पुकारा जाए। तो बच्चे विलादत के बाद जैसे ही आप जो है उनकी सर्टिफिकेट बनाएं या फिर किसी मदरसे में दाखिल करें, कोई भी मामला हो, तो बच्चों को जो है जरूर उनके जो वालिद हकीकी उनकी तरफ जो है मंसूब किया जाए। और अगर इसमें कोताही होती है तो बच्चा तो बेचारा नहीं वाकिफ होता कि बच्चे के इख्तियार में नहीं रहता कि बाप या वालिद जो है बच्चे के नाम के साथ किसको जोड़ते हैं। यहाँ पर जो दूसरों की तरफ जो मंसूब करने वाले होते हैं वो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होंगे। और अगर कोई बच्चा जो है जानबूझकर, जिसे मालूम है कि उसका हकीकी वालिद कौन है, उसके बावजूद जो है अगर वो अपने आप को अपने हकीकी वालिद के अलावा किसी और की तरफ मंसूब करता है तो फिर वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है, जैसा कि हदीस के अंदर सही मुस्लिम में हजरत अली से मरवी है कि उस बंदे पर, उस शख्स पर अल्लाह ताला का गजब नाजिल होगा जो अपने आप को अपने बाप के अलावा, बाप का नाम छोड़कर किसी और का नाम लिखे, किसी और की तरफ मंसूब करे, गुनाह कबीरा है। तो ऐसा हरगिज ना किया जाए। तो जो भी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई आप कीजिए, लेकिन जो बाप का नाम है बाप की तरफ ही उसको मंसूब कीजिए, इसमें तब्दीली आप ना करें। और से ये भी जहन में बात रखी जाए कि मौसूफ अगर अपने बेटे को अपनी बहन के पास अगर दे भी रहे हो मिसाल के तौर पर, तो फिर वो यानी तरबियत करें और उस बच्चे को माशाल्लाह उनकी परवरिश करे, कोई हरज नहीं है, तालीम और तरबियत की जो जिम्मेदारी है वो अंजाम दे। यहाँ तक कि अगर उनके पास कोई बेटी है तो उस लड़की के साथ इस बच्चे का निकाह किया जाए, लेकिन अगर वो उस बहन को इस बच्चे के लिए माँ का दर्जा वो देना चाहते हैं तो अगर बच्चा छोटा है तो फिर उससे कहा जा सकता है कि तुम जो है इसको दूध पिला दो, लेकिन शर्त ये रहेगी कि आइंदा तुम्हारी किसी बेटी से इसका निकाह जो है वो नहीं हो सकता। तो इन तमाम बातों का जो है ख्याल रखें, तो फिर बेटा जो है वो उनकी बहन के पास रहे, कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो बहन उनके पास बच्चे नहीं तो बेशक उसी बच्चे को जो है विरासत में माल मिलेगा जिसको उन्होंने तरबियत की है। और दूसरे नंबर पर इनकी विरासत में जो बाप हैं जो हकीकी, तो उनकी विरासत में भी बच्चे को जो है वो माल मिलेगा। तो इस तरह जो है किसी के पास तरबियत के लिए देने में कोई हर्ज नहीं है। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा नाम अबू तालिब शेख है। जी अबू तालिब जी। शेख, मैं मौलाना साहब से सवाल करना ये चाहता हूँ कि जैसे मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। ओके। तो नेपाल के अंदर हर तरह के मतलब लोग रहते हैं, हर जगह रहते हैं मानने वाले जी। तो वहाँ जो है जो पॉलिटिशियन होते हैं, नेता लोग, उसमें कुछ हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं जी। तो क्या वो मुस्लिम लोग जो नेता हैं उनके त्योहारों पर मतलब बधाई जो देते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं या उनको उनके मंदिर और उनके इबादत गाहों में पैसा दे सकते हैं? वो लोग देना जायज है? अच्छी बात है, इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। जरूर। नेता बनने का इरादा है जी? नेता बनने का इरादा है?
नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ। अच्छा, जानना ऐसा चाहता बहुत होता है। इंशाल्लाह भी जवाब आएगा भाई। जी। और कोई सवाल है भाई? नहीं, बस यही इतना सवाल। इंशाल्लाह भी जवाब आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। फी अमानिल्लाह। जी मौलाना। जिस तरह इस बारे में उलमा की तहकीक यही है कि जो मुसलमान होते हैं तौहीद को मानते हैं और जो भी तौहीद के खिलाफ अदियान हैं तो उनको दावत देते हैं, उनको मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। अगर एक ही मुल्क में रहते हों तो सबको लेकर चलने की कोशिश करते हैं, तो ये बात तो होती है। लेकिन जहाँ तक उनके त्यौहार जो वगैरह होते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह जिनके अंदर शिरकी आमाल वगैरह होते हों तो उनमें जो है शिरकत नहीं कर सकते। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर कोई शख्स किसी मकाम का लीडर बना हुआ है और लीडर होने की हैसियत से मिसाल के तौर पर उसे जो है इस बात की ज़रूरत पेश आती है कि मुसलमानों की ईदों पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करें और गैर मुस्लिमों के त्योहारों पर जो है गैर मुस्लिमों के वोट लेने के लिए, ताकि यानी वोट लेने का मकसद भी एक मुसलमान अगर किसी जगह पर वो लीडर बनता है तो उसमें यानी जो मकामी अफराद उनकी भी खिदमत होती है और मुसलमानों के बहुत सारे काम जो कि मुसलमान न होने से रुक जाते हैं तो इनके होने की वजह से वो काम पूरे होते हैं। तो ऐसे मौके पर कोशिश ये की जाए कि उनको जो शिरकी आमाल के ऊपर मुबारकबाद न दी जाए, ये कहा जाए कि आपकी खुशी में हम भी शरीक है, तो इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करें, सराहत के साथ शिरकी अल्फाज के अंदर मुबारकबाद न पेश करें। ये हो गई पहली बात। जहाँ तक जो इबादत गाहों के सिलसिले में ताउन करने की बात है तो ये बात वाज़ेह है कि अगर कोई मुसलमानों की मस्जिद है मुसलमानों के लिए, उसमें तो हम मदद कर सकते हैं और उसमें शरीक हो सकते हैं, लेकिन मंदिरों के सिलसिले में हम हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन बात यह है कि अगर कोई शख्स लीडर है और उसके तहत अगर जो है गैर मुस्लिम भी रहते हैं और वो जो हाकिम बना है, तो ऐसे मकाम पे, ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे उसको सबको लेकर चलना होता है, तो इन सबको लेकर चलने के लिए अगर वो ताअब्बुद के इरादे के बगैर यानी सवाब की नीयत के बगैर, इस नीयत से कि मैं लीडर बना हूँ इस मकसद से कि उम्मत इस्लामिया की खिदमत करूँगा, तो बगैर ताअब्बुद इरादे के अगर उनका साथ देता है यानी उनको कुछ देता है तो मुझे यानी इज्तिहाद मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हरज नहीं है। जिसे भाई मतलब अगर वो इस खुद देने अपनी जेब से देने के बजाय ये कह ले कि देखिए एक मुसलमान होने के नाते से तो मैं इस काम में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन एक नेता होने के नाते से अगर आप मुझे वोट देते हैं तो मैं जो सरकारी तौर पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिए जो रकूम मुख्तस की जाती हैं तो उसमें मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपके लिए, आपके मजहब के लिए जो रकम गवर्नमेंट के खाते में मौजूद है उसे मैं खुर्द बुर्द नहीं होने दूंगा, वो आप तक पहुंचाई जाएगी, उसके हुसूल में मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। इस तरह का उनसे वादा कर ले और वादा करे और उसमें उनकी हेल्प भी अगर करता है तो उसमें उम्मीद है कि कोई मजाका नहीं होगा। जी साहब, इसमें दोनों फायदे हो गए। एक तो पहला फायदा ये है कि वो अपने इस्लाम ईमान तौहीद पे भी कायम है और उसके साथ साथ जो है इस्लाम के खिलाफ कोई काम करने से भी अपने आप को बचा पा रहा है, और दूसरे नंबर पर बात ये है कि उनके भी दिल जीत रहा है और उनके भी वोट वो हासिल कर सकता है। तो दोनों मकासद में पूरे हो रहे हैं और वो इस्लाम के खिलाफ भी इसमें कोई हरकत काम नहीं कर रहा है। जिससे भाई इंशाअल्लाह ताला जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख नूर साहब। जी शेख साहब। दो सवाल हैं। जरूर। वो ऐसे ही मुझे ख्याल आया, अगर कोई बीवी जो शोहर को अपने बिना तलाक लेके छोड़कर चले जाते हैं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही झगड़ा भी नहीं, कुछ नहीं, अलग अलग हो जाते हैं अपने आप से, कुछ ना तलाक ना खुला, वो अपने रास्ते हमें अपने रास्ते होके, ये इस तरह से हो सकते हैं क्या? नहीं कुछ इसमें प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा, एक तो ये कि छोड़ के चली गई, अपने मैके चली गई, मैके में बैठी हुई है, नहीं अपना दूसरे बेटे के घर, दूसरा नया घर पे चले गए। अच्छा, बेटे के साथ रहती है वो, अपने आप से मतलब वो शोहर से अलग हो गई और अपने बेटे के पास है, खुला नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही ना मिलना जुलना, कुछ नहीं। ये एक सवाल। एक और ऐसा ही सवाल था एक शादी के बारे में ही, अगर कोई लेडीज मतलब जो बीवी होती हैं वो तलाक, अपने शोहर से तलाक लेके दूसरे मर्द के साथ शादी करने के इरादे से चले गए, जाके उसके साथ 5-6 महीने रहती हैं बिना शादी के,
उसके बाद वो जो उनका दूसरा जो शादी करने का इरादा जो लड़का रहता है वो बिना शादी करे उसको छोड़ के चले जाता है, तो फिर वो बीवी वापस वो शोहर के पास जा सकते हैं? मतलब इसने तलाक ले ली थी? नहीं, हाँ तलाक ले ली थी, वो पेपर वाला तलाक, पेपर वाली तलाक ले ली थी और दूसरे के पास बगैर निकाह के रही है। हाँ 5-6 महीने रहते हैं उनके साथ, फिर अनबन होके वापस वो छोड़ के चले जाता है, तो वापस शोहर के पास आ सकते हैं या कुछ उसको कुछ प्रॉब्लम चलता है? जी, इसमें फिर ये भी पूछना, ये भी देखना होगा ना कि उसने तलाक कौन सी ली थी। पेपर वाला वो नहीं, पेपर वाली एक होती है, एक तलाक है, 2 तलाक है, 3 तलाक है, फाइनल है, तलाक बाइन है, इस तरह की वो मुख्तलिफ चीजें हैं ना, उसमें अगर वाज़ेह हो जाए बात फिर जवाब देने में आसानी रहती है। नहीं, मुझे उतना मालूम नहीं, बस इतना ही। अच्छी बात, चलिए जितनी मालूमात हैं उसकी रोशनी में मौलाना भी जवाब दे देंगे इंशाल्लाह भाई। बहुत शुक्रिया आपका जी। जी मौलाना, पहला सवाल मोहतरम शेख नूर साहब का कि बीवी बगैर तलाक लिए हुए अपने मियाँ को छोड़ जाती है, अपने बेटे के पास जाके रहती है, तो क्या ये अमल उसका सही है? जैसे भाई इस बारे में देखा जाएगा कि किसकी गलती की वजह से जो है उसने इस तरह किया है। क्या इसमें शौहर की गलती है, शौहर ने जो है गलत हरकत की और हक अदा नहीं किया जिसकी वजह से वो नाराज होकर चली गई, या फिर गलती उसी की थी कि शौहर की बातों को या शौहर के साथ रहने को बर्दाश्त नहीं किया, पसंद नहीं किया, तो फिर यहाँ पर जो है हम ये फैसला नहीं कर सकते कि गलती इसकी है या उसकी है। देखा जाएगा कि गलती किसकी है तो फिर वही जो है इस सिलसिले में गुनहगार होंगे। लेकिन अगर फिर वही बात कहेंगे कि अगर गलती शौहर की थी तो फिर इसमें शौहर जिम्मेदार होगा, गलती बीवी की है तो फिर बीवी जिम्मेदार होगी, और फिर दोनों को चाहे कि एक दूसरे के करीब आकर रहें। अगर दूर रहना ही था तो फिर शादी का कोई मकसद ही पूरा नहीं होता और शादी की जरूरत ही नहीं थी, तो शादी तक शादी के लिए बेचैन थे, फिर शादी होने के बाद दूर रहने के लिए बेचैन होते हैं, तो फिर ये बात इंसानियत के खिलाफ है, इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। और यहाँ पर से भाई दीन इस्लाम की एक अहम तालीम जो हमें मिलती है सूरत उन-निसा की आयत नंबर 35 के अंदर कि वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा, कि यहाँ पर बताया गया कि अगर उन शौहर और बीवी के आपस में इख्तिलाफ का अंदेशा हो तो चाहे दोनों के जो रिश्तेदार वो सब मिलके बैठे और दोनों की तरफ से एक सरपरस्त को जो है वो भेजें, ताकि जो है दोनों सरपरस्त मिलकर उन दोनों को करीब करने की कोशिश करें, और ये दोनों जो है पहले शौहर से पूछे कि भी वजह क्या है, फिर उसके बाद बीवी के पास जाके फिर उनसे पूछे कि वजह क्या है। तो अगर दोनों भी चाहते हो तो फिर जो है यानी एक तरफ तो जो दोनों सरपरस्त वो चाहते हो कि उनके जो बच्चे हैं वो मिल जाएं, बेटा और बेटी जो है शौहर बीवी, और शौहर बीवी खुद भी चाहे कि हाँ हम दोनों को मिलकर रहना है, तो फिर अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है कि इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा, कि अगर वो मिलजुल कर सुलह कर लेना चाहते हैं तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी ये तौफीक हासिल होती है, उनके दिल जो है वो जोड़े जाते हैं। लेकिन अगर वो मिलना ही नहीं चाहते तो फिर अब जिसको जिस तरह पसंद है तो वहां पे रहे, लेकिन झगड़ा ना करे। वहां पे अगर वो रहती है तो फिर शौहर ये कहे कि ठीक है, अगर तुम बगैर झगड़े के वहां पे रहना चाहती हो तो हम तुम्हारे नानफिके का ख्याल रखेंगे। इस तरह हो सकता है कि उसका दिल जीतने की वजह से दोबारा उसका दिल नरम हो जाए और वापस जो है शौहर के पास आ जाए, तो कोई न कोई रास्ता अपने शौहर अगर चाहता है कि वापस ले आए तो वापस लाने की कोशिश जो है वो कर सकता है, और बीवी अगर वापस आना चाहती है तो बीवी भी जो है अपने सरपरस्त के जरिए किसी के जरिए जो है बात पहुंचा सकती है। तो इस तरह जो है साहब भाई कि आपस में जो है जो दूर करने वाले असबाब को जो है वो ख़त्म करके करीब करने वाले असबाब जो है उनको अपनाएं। जैसे शौहर को तोहफा लेके बीवी के पास ईद के मौके पर मुबारकबाद पेश करें, कुछ जेवर पेश करें, कपड़ों का तोहफा पेश करें, या बीवी किसी के जरिए सलाम भेजे। इस तरह जो है कोई न कोई रास्ता हो सकता है कि आपस में जो है कुर्बत दोबारा इंशाअल्लाह हो जाए। जिससे मुझे ये लग रहा था कि वो उनका सवाल इस तरह है कि दोनों ही, वो चली गई है, वो अपने बेटे के साथ है और ये तन्हा है, तो चलो ठीक है, जो कुछ है चल रहा है तो चलने दो, इसमें कोई जुर्म तो नहीं हो रहा। इस पहलू से देखने की जरूरत है कि वो वहां पर खुश है, ये जहां पर खुश है, चलो मुतमईन है, या मुतमईन नहीं है तो कम से कम एतराज भी नहीं है। अगर तो मिलना चाहते हैं, मिलने की कोई ख्वाहिश उस तरफ या एक तरफ है तो फिर तो बहुत आपका सारा जवाब उस तरफ माशाल्लाह उसकी आपने गाइडलाइन दे दी है। लेकिन अगर
بغیر کسی میل ملاپ کے اور ملنے کی خواہش کے بغیر وہ الگ الگ رہتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ جس سے اس میں بے شک مذائقہ ہے، اس اعتبار سے کہ دونوں کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے، شوہر بیوی کے حق میں اور بیوی شوہر کے حق میں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کوتاہی کر رہے ہیں. لیکن اگر یعنی قریب رہنے سے کوتاہی اور زیادہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے، بد زبانی ہو رہی ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے، دور رہنے سے دونوں کے آپس میں خاموشی ہے، تو اس میں خلاف ورزی ہونے کے باوجود وہ بڑا نقصان جو اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، تو اور لڑائی جھگڑا اور طلاق خلے تک معاملہ پہنچ سکتا ہے. دور رہنے سے اگر خاموشی ہے دونوں کے آپس میں، تو چونکہ اب تک خلا نہیں ہوا ہے، طلاق نہیں ہوئی، بغیر اجازت کے جانا یہ مناسب نہیں ہے. اگر اس کو ساتھ نہیں رہنا تھا تو سرپرست کو اطلاع دیتی، یا پھر اگر واقعی چھوڑ دینا ہو تو قاضی کے پاس جاتی. لیکن مطلب یہ ہوا کہ بیٹے کے پاس گئی، مطلب وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتی ہے، اور شوہر نے طلاق نہیں دی مطلب وہ بھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. مل کے وہ یعنی جو زوجیت کے رشتے کو وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو دونوں کے آپس میں جو انانیت ہے وہ جو ہے اس معاملے میں رکاوٹ بن رہی ہے. تو دونوں دور رہیں، لیکن دور رہ کر جو حقوق ادا ہو سکتے ہیں وہ حقوق ادا کرتے رہیں. اور اگر اسی پہ اطمینان ہے ان کو کہ یعنی اس کی وجہ سے بیوی کو نقصان نہیں ہو رہا، شوہر کو نقصان نہیں ہو رہا ہے، دونوں برداشت کر رہے ہیں، تو گزارا کریں. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر امید رکھیں گے کہ ان دونوں کے دل جو ہے وہ دوبارہ قریب ہو جائیں، دوبارہ انشاءاللہ آپس میں مل جائیں انشاءاللہ. البتہ دوسرا سوال جو ہے وہ مولانا تھوڑا سا خطرناک ہے کہ بیوی نے طلاق تو لے لی، طلاق کے بعد پھر کسی دوسرے فرد کے ساتھ بغیر نکاح کے 5-6 مہینے رہی ہے، اور پھر وہ لڑکا یا آدمی اسے چھوڑ کے چلا گیا، تو اب یہ پہلے شوہر کے پاس اگر آنا چاہے تو آ سکتی ہے؟ جس سے اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ طلاق کے بعد پتہ نہیں کہ وہ کیا طلاق بائن تھی، طلاق رجعی تھی، پھر آپ نے دریافت کیا تو واقعی اگر طلاق ہو چکی تھی اور طلاق کے بعد عدت کا جو معاملہ ہوتا ہے، عدت کے بعد اگر وہ دوسرا نکاح کر لیتی ہے شریعت کی روشنی میں، تو پھر شریعت کے جو قوانین ہیں، شریعت کے احکام کی روشنی میں کہ باقاعدہ مکمل نکاح ہو، سرپرست کی موجودگی ہو، اور اس کے بعد جو ہے 2 گواہ موجود رہے، نکاح کا اعلان ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ نکاح اس کا صحیح ہوگا. لیکن بغیر نکاح کے کسی کے پاس جا کے رہ جاتی ہے تو پھر یہ جو ہے بہت بڑا بدترین گناہ ہے، گناہ کبیرہ. تو اس گناہ سے دین اسلام نے سختی سے منع کیا، اور سورۃ الفرقان کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک اور قتل ان دونوں گناہوں کے ساتھ جو ہے زناکاری کو بھی جو ہے شمار کیا ہے، کتنا بدترین بہت بڑا گناہ ہے. اور ایسے ہی لوگوں کو، زناکاری کرنے والوں کو پیارے نبی نے برزخ کے اندر دیکھا کہ بہت بڑے بڑے انگار کے گڑھے بنے ہوئے ہیں جن میں شعلے بھڑک رہے ہیں، ان میں برہنہ بغیر لباس کے بہت سارے مرد ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں. ان شعلوں کے ساتھ جلتے ہوئے یہ لوگ جو ہے اوپر آتے ہیں، اور باہر آنے کے لیے وہ چلاتے ہیں، لیکن ان کو بچانے والا نہیں. یہ تو صرف جو ہے برزخ کا منظر ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہی جو ہے بہتر جانتا ہے کیا سزا ہوگی. اللہ کہ ایسے مرد و خواتین اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرے، ان کی توبہ اللہ کے پاس قابل قبول ہو، تو پھر یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں رہتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے. اور دنیا میں بھی جو ہے ذلت ہے اور غلط بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور اگر اسلامی حدود موجود ہوں تو پھر وہاں پہ ایسے لوگوں پر جو ہے شریعت کی حد جو ہے وہ نافذ کی جاتی ہے. یعنی اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی لحاظ سے بھی وہ ایسی خاتون ایسے لوگوں کے لیے خسارہ، ضرر، نقصان و سزا ہی ہے. اس میں نہ عزت ہے نہ کچھ فائدہ. لیکن گئی، اب جانے کے بعد خود وہ کہہ رہے کہ دوسرے شخص نے بھی جو ہے اسے نکال دیا. تو اب اسی طرح ہوگا کہ اب پہلے شوہر کو چھوڑا، اس کے بعد دوسرے کے پاس گئی، پھر تیسرے کے پاس. تو اس طرح جو ہے زندگی جو ہے ذلت کی زندگی رہے گی، عزت سے ایسی خاتون محروم ہو جائے گی. لیکن غلطی کس کی اس میں؟ کیا شوہر کی طرف سے غلطی تھی؟ لیکن دوسری طرف جو اس خاتون سے غلطی ہو رہی اور بہت بڑی غلطی، ایسی غلطی نہ کرے. بے شک شوہر نے طلاق دی ہو، ظلم کیا ہو، لیکن اس خاتون کا جو ہے طریقہ یہ مناسب نہیں تھا. اب صاحب بات آتی ہے کہ وہ جو دوسرے شخص کے پاس گئی تھی، تو دوسرے شخص کے پاس جانے کے بعد پہلے شوہر کے پاس واپس آنے کے سلسلے میں جو بات ہم بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر واپس وہ آنا چاہتی ہے تو اسے جو ہے چونکہ دوسرے مرد کے پاس وہ تھی تو اس کا حمل جو ہے یعنی رحم صاف ہے کہ نہیں، کہیں حمل تو نہیں ہو گیا. تو اس بات کو یعنی یہ بات صاف طور پر واضح ہونے کے لیے اسے عدت گزارنی پڑے گی کہ وہ 3 ماہ
کی عدت گزارے تاکہ پتہ چلے کہ حمل تو نہیں ہے. اگر ایک تو حمل اگر ہے تو پھر ایسی صورت میں جب تک جو ہے وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تو پھر وہ کسی بھی مرد کے ساتھ، نہ پہلے شوہر کے ساتھ نہ کسی اور مرد کے ساتھ، کسی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اور اس بچے کے لیے پھر جو شخص چھوڑ کے چلا گیا اب اس کے ساتھ جا کر جو ہے کہا جائے کہ تم نے زناکاری کی، بہت یعنی معاملہ جو ہے قانون کے پاس جائے گا، قاضی کے پاس جائے گا، بہت سارے مسائل اور الجھنیں اس میں ہوتی ہیں. اور واپس بات یہ آتی ہے جو پہلے شوہر کے پاس واپس آنے کی سے بھائی، تو اس کے سلسلے میں اگر اس شخص نے جو طلاق دی ہے وہ طلاق اگر وہ طلاق بائن تھی، طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقیں اگر اس کی ہو چکی ہیں، ایسی صورت میں جو ہے وہ واپس اس کے پاس نہیں آ سکتی یہاں تک کہ اگر اس خاتون کی شادی کسی اور کے ساتھ نہ ہو جائے، پھر اس شوہر کے ساتھ بھی جو ہے انبن ہو جائے یا پھر وہ شوہر یعنی وقت گزر جانے کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے اور عدت گزر جاتی ہے تو واپس پہلے شوہر کے پاس وہ آ سکتی ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے. لیکن اگر وہ طلاق رجعی تھی، مطلب یہ ہوا کہ ایک طلاق دے دی، اس کے بعد وہ جو ہے 3 ماہ کی عدت گزر گئی، اس کے بعد جو ہے وہ جا چکی تھی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پہلا ہی شوہر جو ہے دوبارہ نیا نکاح کر کے اس کو لا سکتا ہے. لیکن یعنی ایک ہی صورت باقی صاحب ہے کہ اس نے اگر طلاق رجعی دی ہو، ایک طلاق اگر اس نے دی ہو، دوسری تیسری طلاق نہ دی ہو، عدت کے بعد اگر وہ یعنی عدت گزر چکی ہو اور اس کے بعد اس کا یعنی حمل وغیرہ کچھ نہیں اور پہلا شوہر اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہو، کیونکہ جب شوہر کو چھوڑ کے چلی گئی کسی اور کے پاس گزارنے کے لیے گئی تھی تو پھر یعنی پہلا شوہر بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسی خاتون کو وہ پسند کرے یا برداشت کرے. تو پھر اگر وہ تیار ہے تو اگر اس نے توبہ کی، سچی توبہ کی اور دوبارہ وعدہ کرتے ایسی غلط ایسا گناہ نہیں کرے گی اور حمل کا معاملہ صاف ہے، بشرطے کہ اگر وہ طلاق رجعی تھی تو نیا نکاح کر کے نیا مہر دے کر اسے واپس رکھ سکتا ہے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، کیا نام ہے؟ میرا نام نظام الدین ہے. نظام الدین صاحب سوال بتا دیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک بیان سنا تھا، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ اگر جیسے قربانی کرتے ہیں نا 7 آدمی مل کر گائے یا بھینس میں، تو اگر یہ پتہ چل جائے کہ کسی ایک کا چوری کا اگر پیسہ کا ہے تو کسی کا مطلب وہ قربانی نہیں ہوگا. تو اگر جیسے اگر پتہ نہیں چلا کہ اس کا سود کا پیسہ کا ہے کہ چوری کا ہے تو پھر کس طرح ہوگا، مطلب ہوگا کہ نہیں ہوگا قربانی؟ اگر 7 آدمی ایک ساتھ اگر وہ کیا بولے قربانی کر رہے تو انشاءاللہ یہ ایک فتویٰ ہے، لیکن ابھی اس کو جواب آ جائے. اور کوئی سوال ہے بھائی؟ جی دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے جنت میں جو ہے نا جنت الایک فردوس ہے اور ایسے سنتا ہوں تو اس میں اگر جو لوگ بڑے درجے میں جائیں گے اور ایک کوئی آدمی چھوٹا میں جائے گا تو اس کو یہ خیال نہیں آئے گا جیسے کہ اس کو بڑا ملا مجھے چھوٹا ملا. جتنی زیادہ نیکی کی ہوگی اس کو اتنا بڑا اجر ملے گا نا. اجر تو ملے گا، لیکن وہاں پہ یہ ہوگا جلن جیسا ہوتا ہے نا کہ اس کو بہت جیسے یہ اس دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا امیر ہے، اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اور ہمارے پاس کمتی، ایسا ہوتا ہے نا یہاں پہ. اس طرح کا وہاں پہ ہوگا کیا کہ اس کے پاس بڑا جنت مل گیا مجھے چھوٹا، ایسا خیال آ گیا کیا وہاں پہ؟ اچھی بات ہے، چلیے یہ بھی اسی بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ بھائی آپ کا. جی مولانا، پہلا سوال محترم نظام الدین صاحب کا کہ ایک جو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر بڑے جانور کی قربانی میں 7 افراد شریک ہیں اور اس میں سے ایک فرد کے پیسے جو ہیں وہ حرام کے ہیں، سود کے ہیں، چوری کے ہیں، کیسے بھی ہیں، تو پھر باقی سب کی قربانی بھی حرام ہو گئی. کیا یہ صحیح ہے فتویٰ؟ جس سے بھائی اس بارے میں سب سے پہلی بات یہ بات صحیح ہے کہ جو بڑا جانور ہوتا ہے اس میں 7 افراد جو ہے اپنی اپنی فیملی کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. اور صحیح مسلم میں حضرت جابر سے حدیث جو مروی ہے اس میں جو ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، آپ کے قول سے بھی صحابہ کے عمل سے بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے. اب دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جو 7 افراد جو ہے بڑے جانور میں شریک ہوتے ہوں تو پہلے سے ان لوگوں کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا. اگر پہلے سے معلوم تھا تو پھر آپ لوگ جو بھی ہیں اس کا ساتھ نہ دیں، اس کو اپنے ساتھ پارٹنر نہ بنائیں. لیکن اگر وہ پارٹنر بن چکا ہے اس کے بعد سب کے سب لوگ جو ہے اس میں یعنی 6 افراد تھے
اور 7واں فرد ایسا تھا جس کے مال میں جو ہے جس کا مال مشکوک ہے. ایسی صورت میں جو علماء نے تحقیق یہ پیش کی ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، سورۃ النجم کے اندر کئی صورتوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص کی غلطی سے دوسرے لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا، ایک کا گناہ دوسرا شخص، ایک کا بوجھ دوسرا شخص نہیں اٹھائے گا. تو اس بات کو بنیاد بنا کے علماء نے خاص طور پر اسلام کیو اے انفو ان علماء نے یہ بات پیش کی کہ جو جتنے لوگ ہیں ان سب کی قربانی انشاءاللہ، یعنی جس کا مال حرام اسے چھوڑ کر باقی لوگوں کی قربانی انشاءاللہ صحیح ہوگی. لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں ہم جو ہے تحقیق کریں، یعنی آپس میں تو جب 7 افراد مل جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ بھی کس کی آمدنی کس کی کمائی کیسی ہے. تو اسی بنیاد پہ جو ہے مل جل کر ایک دوسرے کو پارٹنر بنائیں تاکہ جو ہے قربانی کے بارے میں قربانی صحیح ہو، انشاءاللہ قابل قبول ہو، اور اطمینان ہو اور تردد نہ ہو کہ بھی قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن راجح قول یہ ہے کہ انشاءاللہ قربانی ہو جائے گی، قربانی یعنی صحیح ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں. اور جہاں تک جس کا مال حرام تھا تو اس کی قربانی کس حد تک ہوگی نہیں ہوگی تو اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جس سے مولانا اس میں اس فتویٰ جو دیا جاتا ہے مجھے اس کے پتہ ہے یا پڑھا بھی ہے، اس میں ذرا تھوڑا سا میں ذرا دوسرے انداز میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں جب ایک فرد کی غلطی ہے اس کا وبال کسی دوسرے فرد پر نہیں ہوتا، لا تزر وازرۃ وزر اخرى جو دلیل آپ نے ماشاءاللہ پیش بھی کی ہے، تو اس میں کبھی ایسا نہیں ہوگا یا ہونا نہیں چاہیے کہ مجھے قربانی میں حصہ لینا ہے اور میں ہر ایک سے پوچھتا پھر اچھا یہ 7 افراد ان کی آمدن کیسی ہے، وہ سود لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. ہر ایک کے بارے میں اب ہر ایک اپنا بیچارہ اپنی سوائیاں پہلے پیش کرتا رہے کہ جی میرے پیسے سود کے نہیں ہیں، میرے پیسے چوری کے نہیں ہیں، یہ حلال کے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو پارٹنر بنائیں. یہ بے تکی بات ہے، بالکل غلط فیصلہ ہے. یہ فتویٰ جس نے بھی دیا ہے غلط فیصلہ، غلط ہے. اب بڑی کتاب میں لکھا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہے غلط. اسلام اس طرح کا فتویٰ نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کہ تمہارے اپنے پیسے اگر حلال کے ہیں تمہاری قربانی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے در سے امید ہے کہ قبول ہوگی. دوسرے کی قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس کی بنا پر تمہاری قربانی کیوں حرام ہوگی؟ یہ جو ہے نا فتویٰ یہ غلط ہے، اس پہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، جنت الفردوس کے حوالے سے یا جنتوں کے حوالے سے کہ جو مختلف اس کے جو مدارج ہیں اور مختلف جنت الفردوس اعلیٰ ترین اور پھر اس میں بھی مختلف مقامات، وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی آپس میں جلن نہیں ہوگی کہ وہ تو فلاں تو اتنی جگہ اتنی بلندی پہ اور اتنی بلند جگہ پہ اور میں بس ایسے نچلی جگہ پہ ہی ہوں. جیسے بھائی بے شک یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر لوگوں کے آپس میں جو ہے یا لوگوں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے یعنی کچھ لوگ زیادہ نیکی کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے کم نیکی کرتے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے صاحب بھائی آخرت میں جو ہے اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا. ایسا نہیں کہ جو کم نیکیاں کرے ان کو بھی جو ہے ایسا ہو جائے کہ انبیاء کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھے. ایسا تو نہیں ہوگا اور نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا کہ علیہ اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے زیادہ بڑھ کر انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو پھر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جس کا جتنا عمل ہوگا تو اسی کے مطابق جو ہے اس کو قیامت کے دن مقام حاصل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورۃ الاعراف کے اندر بتا دی کہ آیت 43 کے اندر وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، کہ ان جو جنت میں رہیں گے ان لوگوں کے دلوں سے جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں جو منفی جذبات جو ہو سکتے ہیں ان تمام منفی جذبات کو جو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ہٹا دے گا. تو جنت میں جو ہے سب ایک آدمی کے دل کے جیسے ہوں گے. یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ ملتے ہیں کہ جنت کے اہل جنت سب ایسے ہوں گے گویا کہ سب کے دل ایک ہیں. تو جو جہاں بھی رہے گا تو
تو بالکل خوش رہے گا اور وہ جو ہے اپنے آپ کو بہت ہی خوش یعنی سمجھے گا کہ سب سے زیادہ خوش میں ہوں. تو اس میں یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایسے بنا دے گا کہ دنیا اور آخرت میں بہت بڑا فرق ہے, اور دنیا کے دل اور آخرت میں انسانوں کو ملنے والے جو دل ہوں گے دونوں میں بہت بڑا فرق رہے گا. تو آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے دل جو ہے بالکل صاف ہوں گے اور دلوں میں حسد وغیرہ کسی کے دل میں ذرا برابر نہیں ہوگا. اور یہ بات صحیح ہے صاحب بھائی کہ بے شک لوگوں کے مراتب جو ہے جنت میں الگ رہیں گے, اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں سب سے اونچا محل پیارے نبی کا ہے, ان کے بعد نیچے جو ہے شہداء کے, پھر ایک جگہ پر حضرت عمر کا بھی محل آپ کو بتایا گیا. تو سب سے اونچا محل تو پیارے نبی کا ہے. تو پھر اسی طرح جو ہے مراتب اللہ تعالیٰ نے جو بتائے ہیں تو یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے. اور اگر سب کا مقام اگر ایک ہی جیسا رہے تو لوگ دنیا میں کوشش نہیں کریں گے. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص 1 ریال خرچ کرتا حالانکہ حیثیت ہے, اور دوسرا 1000 خرچ کرتا, دونوں بھی یہ سوچے کہ مجھے وہی مقام ملنا چاہیے, تو یہ نہیں ہو سکتا. ایک شخص جو ہے فرض پڑھ کے سوتا ہے, دوسرا فرض سنت نفل مستحب پڑھتا ہے, دونوں کہیں گے کہ مجھے ہم دونوں کے ایک ہی مقام ملے, تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے جو جتنی محنت کرے گا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اجر و ثواب دے گا. خود اللہ تعالیٰ نے سے بھی بتا دیا والسابقوا الی مغفرۃ من ربکم, اور سورۃ المطففین کے اندر بتا دیا کہ فی ذلک فلیتنافس المتنافسون, کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ نے خود ترغیب دی کہ تنافس کرو, سبقت لے جانے کی کوشش کرو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طریقہ بتایا گیا. تو ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کو ایک مقام ملے, ایسا نہیں, مقام الگ ہوگا لیکن سب کو خوشی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے صاحب بھائی کہ یعنی جنت میں جو ہے لوگوں کے دل صاف رہیں گے. تو کہیں جو نیچے مقام پہ ہے بے شک اونچے مقام سے وہ محروم تو رہا یعنی, لیکن جنت تو ملی اور جنت میں اس سے ایک اچھا مقام ملا, یہ بہت بڑی بات ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام جو ہے ثاقب ایاز ہے. جی ثاقب بھائی, میرا پہلا سوال ہے, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو بہت ایسے ویڈیوز آتے ہیں کہ جو ہے نیت جب باندھتے ہیں تو ہاتھ جو ہے سینے کے برابر ہونا چاہیے. جو ہے بہت لوگ باندھتے ہیں جسے نابی کے پاس باندھتے ہیں, بہت لوگ بیچ میں باندھتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے کہ کیا سینے کے پاس باندھنا ضروری ہے کہ ہم کہیں بھی نیت باندھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ بھی جواب آئے گا. اور کوئی سوال ہے بھائی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے میری بیٹی ابھی 12 سال کی ہے, تو اس کے لیے میں کچھ جو ہے پیسہ اگر میں بینک میں فکس کروں اس کے نام پہ, کیا یہ صحیح ہے, میں اس کے نام فکس کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ کیونکہ 10 سال کے بعد اگر اس کی میرے کو شادی کرنا ہو, وہ تو اللہ جانتا ہے کہ یہ آگے چل کے کیا ہوگا. اب میری آمدنی نہ ہو ٹائم, تو میں کیا وہ پیسہ نکال کے پھر میں بیٹی کی شادی ودی کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ ابھی بیٹی تو 12 سال کی ہے. پچھلے ہفتے بھی یہ سوال آیا تھا, یا اس سے پچھلے ہفتے بھی یہ سوال آیا تھا, سننے کا موقع نہیں ملا شاید؟ نہیں, میں پچھلے ہفتے سن نہیں پایا تھا. انشاءاللہ بھی جواب آئے گا بھی. بہت شکریہ آپ کا. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی مولانا, پہلا سوال محترم ثاقب ایاز صاحب کا کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ جس سے اس سلسلے میں جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں جو فرض کا درجہ رکھتے ہیں, کچھ واجب کا, کچھ مستحب کا درجہ رکھتے ہیں. تو نماز میں ہاتھ باندھنے کو علماء نے مستحب کا درجہ بتایا ہے. اب اس کے بعد بات آتی ہے نماز میں ہاتھ باندھنا مستحب ہے, اگر ہاتھ چھوڑتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے. اور نماز میں ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں علماء کے 3 اقوال پائے جاتے ہیں, اور 3 اقوال کے سلسلے میں علماء نے دلائل پیش کی ہیں کہ بعض لوگوں نے سینے پر, بعض لوگوں نے ناف پر, بعض لوگوں نے ناف کے نیچے. اور ان میں سے کسی بھی عالم نے دوسرے پر سختی نہیں کی ہے, اس میں تشدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل ان تینوں میں سے جہاں کہیں بھی آپ ہاتھ باندھیں گے آپ کی نماز انشاءاللہ صحیح ہوگی. لیکن یہاں پر اصل بات جو ذہن میں رکھی جائے کہ آپ نماز کو تو آئیں, جو نماز کو نہیں آتے ان کو نماز کے لیے لے کر آئیں, اور دل آپ کا جو ہے نماز میں لگا رہے, خشوع و خضوع رہے, اور نماز میں وسوسے نہ آئے, دل جمعی کے ساتھ نماز ادا کریں. صحیح پابندی تو نماز کے سلسلے میں یہ ہے. تو علماء نے نماز کی جو روح ہے اس کے بارے میں زیادہ زور دیا ہے, اور جہاں تک کہ جو ظاہری جو اعمال ہیں اس میں بھی جو ہے بے شک پیارے نبی کی سنت پہ عمل کریں. اور پیارے نبی کی سنت کے سلسلے میں علماء نے تینوں جو اقوال ہیں ان کے سلسلے میں دلائل پیش کیے ہیں. تو ان تینوں میں سے کسی پر بھی عمل کرے کوئی حرج نہیں ہے. اور مزید آپ کو تحقیق چاہیے تو جو
اس سلسلے میں کتابیں ہیں، ان کا آپ مطالعہ کریں اور جس دلیل پہ آپ کو اطمینان ہوتا اس کے مطابق آپ عمل کریں، کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی، میں اگر چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہوں تو جی ضرور صاحب بھائی. اس میں نا جو زیادہ احادیث آ رہی ہیں ہمارے ثاقب ایاز بھائی، جو انتہائی مستند اور زیادہ صحابہ کی اس پر جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھے بغیر بھی نماز پڑھی ہے. سرے سے ہاتھ باندھے ہی نہیں ہے اس کی، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی ایک سنت ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسا کرنا بھی چاہیے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے. جو ہاتھ ناف پہ یا اس کے نیچے رہنے، اس میں اس کی جو دلیل ہے نا وہ بھی ایک صحابی کی روایت ہے، وہ بھی صحیح. بالکل جو آخری صحابی، جو 11 صحابی رہ گئے تھے نا جو فوت ہو رہے تھے، تو اس میں سے ایک صحابی، جو اس وقت ان کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں. تو انہوں نے جو ہاتھ تھا نا، کف علی کف، یعنی ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی. اب ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی آپ چاہے اس کے اوپر سینے سے رکھیں یا تھوڑا نیچے چلا جائے، وہ جا سکتا ہے. یہ اس کی گنجائش وہاں پر نکلتی ہے، تو گنجائش موجود ہے، کم ہے. جی صاحب، جو زیادہ ہے وہ سینے کے اوپر، بلکہ اس میں سینے کے اوپر بھی ذراع والی جو حدیث ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہے کہ بازو کے اوپر بازو جو ہے آپ کے جائے، آپ کے جو ہتھیلی ہے وہ بازو کے اوپر جائے، وہ زیادہ مضبوط دلیل ہے یا زیادہ مضبوط صحیح حدیث ہے، اس کی زیادہ قوی، جس کو کہتے ہیں نا قوی دلیل. تو اب آپ کسی بھی حرف میں پڑھ لیں، پڑھے صحیح، اور ہاتھوں کے بجائے، اس کے بجائے زیادہ توجہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ سے مجھے باتیں کرنی ہے. الحمدللہ رب العالمین جب کہے تو اس پہ توجہ دے گا تو انشاءاللہ نماز زیادہ اجر لے کے آئے گی، ورنہ پھر نماز تو ہو جائے گی. جی صاحب، جزاکم اللہ خیرن. دوسرا سوال محترم ثاقب صاحب کا کہ 12 سالہ بیٹی ہے، اس کے لیے کچھ فکس ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب وہ بڑی ہو جائے تو اس کے پاس ان کی رقم ہو اور اس کی شادی کرا سکے. تو کیا یہ اس طرح فکس ڈپازٹ جائز ہوگا؟ جس صاحب ہے، گزشتہ جو بے شک آپ نے بات پیش کی کہ شاید گزشتہ حلقے ہی میں سیم سوال آیا تھا، اس وقت بھی آپ نے وضاحت کر دی تھی. تو اس بارے میں بتانا یہ ہے صاحب بھائی کہ چونکہ دین اسلام نے سود کے سلسلے میں صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سود کے لین دین سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اور دوسرے نمبر پر وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز قرار دیا اور سود کو جو ہے وہ حرام قرار دیا. اور صحیح مسلم میں حضرت جابر کی حدیث ہے کہ سود لینے والا، دینے والا اور گواہی دینے والے، لکھنے والے سب کے سب اس میں گنہگار ہوں گے. اسی لیے علماء نے جو ہے واضح طور پہ بتا دیا کہ آپ جو ہے بالکل شدید یعنی مجبوری نہ ہو، یعنی جیسے جان کی مجبوری، عزت جانے کی مجبوری مثلا، تو آپ جو ہے اس چیز کا طریقہ نہ اپنائیں، اس لین دین کو نہ اپنائیں. اب جہاں تک بے شک جو بیٹی کی شادی کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، وہ بھی جو ہے فرض کا درجہ رکھتا ہے. اب اس بارے میں بات یہ ہے بھائی کہ اگر آپ کے پاس اس سے ہٹ کر راستے ملتے ہیں، ان راستوں کو آپ اپنائیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں. ایسا نہیں، اس میں دو باتوں پہ جو ہے آپ توجہ دیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ بے شک آج کے دور میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے بد اخلاقی ایسی آ گئی ہے کہ جب تک جو ہے لڑکی والے، لڑکی کے ماں باپ پیسہ نہ دیں تو شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے. تحفے لائیں، دلہن بھی ملے، گاڑی بھی ملے، زمین بھی ملے، مکان بھی ملے اور مال جو ہے وہ بھی ملے. تو اس طرح کی جو ہے اس طرح کی حرص رکھنے والے آج کے دور میں جو ہے بہت سارے ملتے ہیں اور اس طرح مطالبہ کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ یہ کہ اگر کوئی لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے لڑکی کو تحفے کے طور پہ دیتا ہے، لڑکی کے ساتھ کوئی چیز دیتا، اسے اختیار ہے، ورنہ زبردستی مانگ کے لینا یہ غیر مسلموں سے مسلمانوں میں داخل کیا ہوا طریقہ ہے جسے مسلمان اپنانا نہیں چاہیے. لیکن وراثت میں برابر حصہ دے، لیکن یہ جو شادی کے وقت جو ہے بہت بڑی رقم کا مطالبہ یہ جائز نہیں ہے. یہ ہوگی پہلی بات. اسی لیے صاحب بھائی اگر ہم موصوف چاہتے ہوں
تو ایسے بھی ماشاءاللہ دیندار ہیں، پابند ہیں، غیرت مند ہیں، عزت دار ہیں، خوددار ہیں، جو یہ نہیں چاہتے کہ بھئی لڑکی کے ساتھ جو ہے لڑکی کے ماں باپ سے پیسوں کا مطالبہ کرے، صرف ہمیں دلہن چاہیے، دلہن کی تعلیم، تربیت، خوبی، تو یہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر لوگ جو ہے دلہن کو پسند کر کے لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ صرف جو ہے آپ سادے کپڑوں میں ہمیں دلہن ہمارے گھر پہنچا دیجئے، بس اتنا بھی کافی ہے، نہ دعوت چاہیے، نہ کھانا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ ایسے نیک، شریف اور عزت دار لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، تو دعا کیجئے کہ ایسا ہی کوئی شریف لڑکا جو ہے آپ کی لڑکی کے لیے دولہے کے طور پہ انشاءاللہ مل جائے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، اور دوسری بات جو ہے بے شک لڑکی کی شادی یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا شریف لڑکا نہ ملے جو بغیر مطالبے کہ آپ کی بیٹی سے نکاح کر لے، آپ کے ساتھ مجبوری ہو، تو مجبوری کے طور پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دینا ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے شادی سے پہلے اگر آپ تیاری کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو چیز مطلوب ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ جو ہے ناجائز طریقہ اپنا نہیں سکتے۔ بے شک آپ نے کہا کہ آپ فکس ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ جہاں رہتے ہیں اس ملک میں کوئی اسلامک بینکنگ کا سسٹم ہے، وہاں پہ اگر آپ فکس ڈپازٹ کا کوئی طریقہ آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کیجئے۔ تو وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے مال سے تجارت کرتے ہیں، اور اس تجارت میں جو بھی منافع آتا ہے برابر جو ہے وہ بھی حصہ لیتے ہیں، آپ کا بھی حصہ جو ہے وہ دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو سودی بینک کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں سے لیا ہوا سود جو ہے آپ کو سود کے طور پہ دیتے ہیں، تو پھر یہ یعنی آپ کو آپ کی اصلی رقم سے جو بڑھ کر ملتا ہے، جو حقیقی رقم ہے راس المال کیپٹل، تو مکمل سود ہوتا ہے جو آپ کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ یہ طریقہ نہ اپنائیں، کوئی نہ کوئی طریقہ آپ اپنائیے، یعنی آپ کوئی چیز خرید لیجئے، جیسے کوئی گاڑی ہے، جیسے آٹو رکشہ ہے، کوئی اور چیز ہے، تو کسی نہ کسی طرح آپ اپنے مال کو بڑھائیں تاکہ بیٹی کی شادی میں جو یہ چیزیں آپ کے لیے کام آئیں۔ اور یا پھر آپ جو ہے کوئی مکان دکان وغیرہ خرید کے آپ اس کا یعنی اسے باقی رکھیے، اور شادی کے وقت جو آپ اگر اس کو بیچنے کی ضرورت پیش آئی بیچ دیں، بیچنے کی ضرورت نہیں پیش آئے تو پھر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ تو اس طرح کوئی طریقہ اپنا سکتے ہیں، لیکن سود کا طریقہ اپنانا جو ہے اس بارے میں جو ہے یہ اطمینان نہیں ہوتا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یوسف بھائی صحیح، جزاک اللہ خیرن۔ اور اب کال کا سلسلہ ہم روکتے ہیں تاکہ ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف آ جائیں، اور ایس ایم ایس میں پہلا سوال ہے نمبر اس کے شاید میں نہیں لکھ پایا، چلیے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کھانے پہ دعوت دے تو میزبان کو صرف شکریہ کا لفظ بولنا کافی ہے یا اسے کوئی دعا بھی دینی چاہیے؟ جی صاحب، اس بارے میں جو بات ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اختصار کے ساتھ، کہ جو بھی کھانا یا پانی ملتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور صحیح مسلم میں حضرت انس سے حدیث ہمیں ملتی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کھا کر یا پی کر الحمدللہ کہتا ہے، کیونکہ حقیقی جو رازق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب آتی ہے دوسری بات کہ آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو اس مہمان کی عزت کرے، تکریم کرے، اور آپ جو ہے ضیافت کریں، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے کہ اگر ہم تمہارے دلوں میں یا تمہارے دل میں ایمان ہے تو تم کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرو، تکریم کرو، ضیافت کرو۔ تو مہمان کی عزت و تکریم جو ہے یہ بھی اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے کی ایک علامت ہے۔ اب آتی ہے بات صاحب بھائی کہ پیارے نبی کی طرف سے اگر آپ اگر کسی کے مہمان بنتے ہیں مثال کے طور پر، تو اس موقع پر کیا کچھ دعا جو ہے میزبان کے حق میں دیں کہ نہ دیں؟ تو چاہے صاحب بھائی مہمان جو ہے میزبان کے حق میں دعا دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شخص میزبان ہے برابر اجر و ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ وہ اس لیے کہ اس نے اللہ و رسول کی تعلیمات پہ عمل کیا اور ضیافت کی، میزبانی کی، مہمان کا حق ادا کیا۔ تو جتنا اس نے مہمان کے لیے اپنی طاقت، اپنی محنت، اپنا وقت، اپنے گھر کا کھانا پانی دیا، استعمال کیا، تو اس پر اگر وہ اخلاص اپناتا ہے کہ یہ اللہ و رسول کی تعلیم ہے، اسلامی تعلیم ہے، تو اس پر اس کو بے شک اجر و ثواب حاصل ہوگا، چاہے آپ دعا دیں یا نہ دیں۔ لیکن اگر دعا دیتے ہیں مہمان تو پھر یہ مہمانوں کے اخلاق یہاں پہ ظاہر ہوتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور جو میزبان ہے ان کے دلوں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کا طریقہ کیا تھا۔ ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک دفعہ پیارے نبی نے سعد بن عبادہ کے پاس آپ نے میزبانی قبول کی، یعنی ان کی ضیافت قبول کی،
انہوں نے روٹی اور تیل پیش کیا، پیارے نبی نے تناول فرمایا، اس کے بعد آپ نے دعا کی کہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ ایک روایت تو ہے لیکن اسے بعض علماء نے اس کی روایت کو جو ہے کمزور قرار دیا ہے۔ اب آتی ہے دوسری بات صحیح مسلم میں حضرت مقداد بن اسود سے، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس صحابی نے پیارے نبی کے پاس پیالے میں جو ہے دودھ پیش کیا، پیارے نبی نے دودھ تناول فرمایا اور آپ نے دعا دی، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ اب یہ تو ہو گئی ایک دوسری دلیل۔ ایک تیسری دلیل یہ آتی جو صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن بصر یہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پیارے نبی ان کے گھر پہ تشریف لے آئے اور پیارے نبی کے سامنے کھجور اور دیگر جو ہے جو بھی کھانا تھا وہ پیش کیا گیا، تو کھانے اور پانی سے فارغ ہونے کے بعد، دودھ پینے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے حق میں دعا کی۔ تو ان کے حق میں دعا کے جو الفاظ تھے وہ الفاظ بھی حدیث کے اندر ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، کہ یا اللہ ان کی جو روزی ہے اس میں تو برکت عطا فرما اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو اس طرح جو ہے پیارے نبی نے میزبان کے حق میں دعا دی۔ اب آتی ہے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے یعنی مثال کے طور پہ اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو صرف جو ہے یعنی کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، کسی نے آپ کی ضیافت کی، کوشش کرے کہ آپ بھی ان کی ضیافت کریں، لیکن ایسا موقع نہیں ہوتا، کم از کم جو ہے فوراً جو آپ اس کو جو ہے بدلہ دے سکتے ہیں، یعنی اس کو معاوضہ دے سکتے ہیں، وہ طریقہ یہی ہے جو بتایا گیا کہ ترمذی اور نسائی میں حضرت اسامہ بن زید سے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ من صنع الیہ معروف، اگر تمہارا کسی کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے تو بھلائی کرنے والے کے حق میں جزاک اللہ خیرن، یہ الفاظ اگر آپ نے ادا کیے تو آپ نے جو ہے اس کے حق میں دعا کا حق ادا کر دیا، اس کے لیے آپ نے بہترین دعا پیش کی۔ اسی طرح جو ہے صحیح سنن ابو داؤد کے اندر عبداللہ بن عمر سے بھی حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، اگر کوئی شخص تمہارے حق میں بھلائی کرتا ہے تو تم جو اس کو اس کا معاوضہ دے دو، فإن لم تجدوا، اگر تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، فادعوا لہ، اس کے حق میں دعا دو، حتی تروا انکم قد کافأتموہ، اس حد تک دعا دو کہ تم کو اطمینان ہو جائے کہ ہم نے اس کو یعنی معاوضہ دے دیا، یعنی اس کے لیے خیر و برکت کی، صحت سلامتی کی، ترقی کی دعا کرو تاکہ تم کو اطمینان ہو جائے۔ تو اس طرح سے بھائی یعنی مہمان کے لیے میزبان کے حق میں دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا، لیکن بعض علماء صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ میزبان کے حق میں دعا کریں، کوئی بھی مسلمان کبھی بھی جو ہے وہ یہ دعا مانگ سکتا ہے، جیسے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، دعا بھی دی گئی سے بھائی کہ جس نے مجھے کھانا کھلایا اللہ اس کو بھی تو کھانا کھلا، جس نے مجھے پانی پلایا تو بھی اس کو پانی پلا۔ یہ دعا جو ہے اگر کوئی مہمان میزبان کے لیے دے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص جو ہے مہمان بھی نہیں، میزبان میں عام انسان ہے، تو وہ کھانا کھا کے پانی پی کے دعا کرتا ہے، تو جو علماء نے تحقیق پیش کی ہے کہ جن جن لوگوں کے ذریعے اس تک یہ روزی پہنچی کہ اس کو کسی نے کھانا دیا، پانی دیا، نوکری دلائی، روزی کا انتظام کیا، اس کو تنخواہ دیتا دلاتا ہے، نوکری پہ رکھواتا ہے، سفارش کرتا ہے، تو جتنے لوگ جو ہے اس کی تنخواہ کے سلسلے میں جو ہے سفارش کرتے ہیں، سگنیچر کرتے ہیں، اور تنخواہ ان لوگوں کی سگنیچر سے ان لوگوں تک پہنچتی ہے، تو یہ دعا کرنے سے وہ سب کے سب برابر جو ہے اس برکت کی دعا میں شریک ہو جائیں گے۔ یعنی یہ مہمان و میزبان کے علاوہ بھی ہر مسلمان یہ دعا پڑھ سکتا، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، تو اس کے اوپر جتنے لوگ جن لوگوں کے توسط سے اس تک جو ہے روزی ملتی ہے، کھانا پانی پہنچتا ہے، وہ سب کے سب جو اس خیر و برکت کی دعا میں انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیر۔ مولانا مزید سوال لینے سے پہلے یا اس کے بجائے جو گزشتہ چند ہفتوں میں جو واقعات ہوئے ہیں یورپ میں خاص طور پر، اور ایک ملک کے سربراہ نے اسلام کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کیے، مختلف کارٹون بنے، قتل ہوئے، یہ جو ایک سے زیادہ واقعات رونما ہو گئے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیے گا؟ جی صاحب میں بہت کم ٹائم ہے، صرف 2-3 باتیں مختصر پیش کروں گا کہ پیارے نبی کی طرف سے مدافعت کرنا ہم سب کا ایک فرض عین ہے، اور جو لوگ پیارے نبی کے بارے میں گستاخی کرتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا و آخرت میں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور آخرت میں جو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے پیارے نبی کی محبت ایمان کی نشانی ہے، تو آپ کی طرف سے مدافعت بھی ایمان کی نشانی ہے۔
اور اس کے سلسلے میں جو جس طرح ہو سکتا ہے پرامن طریقے سے احتجاج کریں اور ثابت کریں کہ ہم جو ہے پیارے نبی کی طرف سے مدافعات کرتے ہیں، لیکن پرامن طریقے اپنائیں، کیونکہ سامنے والے جو ہوتے ہیں جو اسلام کے اور پیارے نبی کے دشمن، تو وہ جو ہے اظہار خیال کی آزادی کے نام سے جو بد زبانی کرتے ہیں، تو اسلام کے بارے میں حسد اور دشمن عداوت کا یہ ثبوت ہے. لیکن مسلمان پرامن طریقہ اپنائیں گے تو پھر خود مسلمانوں کے خلاف جو ہے ان کے پاس کوئی حجت نہیں رہے گی کہ دیکھو مسلمانوں سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں. تو پرامن طریقے سے جو احتجاج کر کے جو طریقہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے ان چیزوں کا مقابلہ کریں. یہ در حقیقت جو ہے کفر اور اسلام کے درمیان یہ چیز مقابلہ یعنی یہ رساکشی ہو رہی ہے، کشمکش ہو رہی ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام اور امت اسلامیہ کی طرف سے پیارے نبی اور اسلام کی جو مقدسات ان کی طرف سے پرامن طریقے سے مدافعات کریں اور دعا کریں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیر. مولانا اگر اس میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ اپنے سامعین کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے میں ہڑبونگ نہیں مچانی، ہنگامے نہیں کرنے، لوگوں کو قتل نہیں کرنا، بلکہ دلیل کی بنیاد پر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اسلام کا کام کرنے والوں کے لیے اور خاص طور پہ انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص ان کے دشمن ہیں، شیطانوں میں بھی اور انسانوں میں بھی، اور وہ دشمن اپنا کام کریں گے. وہ ان کے وسائل جو بھی ہیں، ان کی جو بھی حرکتیں ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں نا. اس کے مقابلے میں ہمیں تباہی نہیں بلکہ دلیل کی بنیاد پر بات کرنی ہے. دلیل کی بنیاد پر کیسے بات کریں گے؟ اگر خود پتہ ہوگا تو کریں گے نا. اگر خود ہی پتہ نہیں ہے تو پھر یہ بہت برا ہو گیا، بہت یہ سارے یعنی ایک دو جملے کہہ کے آدمی کہہ گئے بات ختم ہو گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تلاش یعنی جستجو یہ کرنی چاہیے کہ جو غیر مسلموں کی طرف سے، مغرب والوں کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کے علمی دلائل جمع کریں، اپنے مطالعے میں وہ دلائل اپنے ذہن میں لائیں، اپنے علم میں اضافہ کریں اور پھر وہ دوسروں تک بھی پہنچا دیں. تمام علماء اس میں اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہے. ہمارے اپنی زبان میں، اردو زبان میں کچھ علماء نے بطور خاص اس میں بہت زیادہ کام کیا ہے اور ان کو ایک اتھارٹی کہہ لیں یا ایتھینٹک باتیں انہوں نے کی ہیں موجودہ دور کے لحاظ سے. ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو پھر موجودہ دور کے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں غیر مسلموں کی طرف سے، ان کا ہم دفاع کر سکتے ہیں، ان کا جواب دے سکتے ہیں. ان میں بطور خاص جو کتابیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، الجہاد فی الاسلام مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی کتاب ہے. اسی طرح اسلامی حکومت کے بارے میں خلافت و ملوکیت بہت زبردست کتاب ہے. اسی طرح مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق، بہت زبردست کتاب. اس طرح کی کتابیں ان کا مطالعہ کریں گے تو وہ معلومات ملے گی جن سے موجودہ دور کے اعتراضات کا جواب دیا جا سکتا ہے. جذباتی باتیں تو بے شمار کرنے والے ہیں، جذباتی انداز میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. اس طرح اپنے مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا دفاع کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا. اور یہ بھی این اللہ کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے اور ہوتے بھی ہیں. جو ابھی گزشتہ 100 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی تعداد تقریباً 60,000 ہے. اگر 60,000 کتابیں اگر غیر مسلموں کی طرف سے آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا، اطمینان دلا دیا ہے کہ اللہ کے رسول کا دفاع کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ اپنا دفاع کر رہا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا اس دفاع میں کتنا حصہ ہے. جتنا ہم حصہ ڈالیں گے ہمیں اس پہ اجر مل جائے گا. اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہمارا اجر نہیں ملے گا ہمیں. تو اپنے اجر کے حصول کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے. معلومات بہت وسیع ٹاپک ہے، بہت ساری معلومات ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگلے حلقوں میں بھی ہم اس پہ کچھ مزید معلومات آپ سامعین کی گوش گزار کر سکیں اور اس کی ہم کوشش کریں گے. لیکن فی الحال فوری طور پر ہم یہ چاہیں گے کہ ذرا اپنے مطالعے کی طرف آئیے اور غیر مسلموں کے اعتراضات کو، ان کے جوابات، ان کے اعتراضات کو پڑھ کے ان کے جواب دینے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. پھر انشاءاللہ ہمیں
اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین اجر مل جائے گا باذن اللہ تعالیٰ. اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے حلقے تک کے لیے سیف الرحمان اور مولانا عبدالباسط العمری صاحب کو اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.